बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है और नाज़रीन, हम अगर माह मुहर्रम की बात करते हैं तो हमें याद आता है वाक़या करबला। वाक़या करबला दिल दहला देने वाला वाक़या, जहाँ रूह कांप जाती है, जहाँ दिल आपका बंद होकर रह जाता है, वहीं वाक़या करबला रहती दुनिया तक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर गया। वो मिसाल जो आज और आने वाले पता नहीं कितने सालों तक, अगर मैं कहूँ कि रहती दुनिया तक कायम रहेगी और अपनी मिसाल आप रहेगी और बताती रहेगी कि दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अगर किसी ने कोई कुर्बानी दी थी तो इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं हो सकती। आज दीन जिंदा है, दीन सरबुलंद है। इसके पीछे जो कुर्बानियाँ दी गईं, वाक़या करबला उसको बाखूबी बयान करता है। फिर सब्र, इस्तिक़ामत, एक एक कदम पर अगर हम वाक़या करबला पे रोशनी डालें तो आप किस किस की कुर्बानी की बात करेंगे। करबला के वाक़े में छोटे बच्चों से लेकर ख़वातीन से लेकर हर किसी की कोशिश थी कि बस दीन की सरबुलंदी, दीन की बका के लिए वो अपना हिस्सा डाल दे, उसका नाम बुलंद हो जाए। लेकिन दीन की सरबुलंदी के लिए जो मिसालें कायम कर गए, इमाम हुसैन की वो मिसाल हमेशा दुनिया में कायम रहेगी। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने दीन की सरबुलंदी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि आने वाली नस्लें उसकी मिसाल हमेशा देती रहेंगी। हुमा तकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, जिस कुर्बानी की मैं बात कर रही हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम नमाज की अदायगी कर रहे हैं, आज हम अपने दीन को प्रमोट कर रहे हैं। ये प्रमोशन, ये कुर्बानी, ये तो पता नहीं आने वाली कितनी नस्लें इसकी मिसाल देती रहेंगी। ये छोटी बात तो नहीं, और इसके लिए जो कुर्बानियाँ दी गई, रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़राजहुम। सबसे पहले तो आपके तवस्सुस से, आपके चैनल के तवस्सुस से रसूल अल्लाह की बारगाह में हदिया ताज़ियत पेश करते हैं। इतनी बड़ी कर्बनाक शहादत कि जिस पे रसूल अल्लाह ख़ुद गिरियाँ और नाला कुना रहे, और रसूल अल्लाह की बारगाह में पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से भी हदिया ताज़ियत पेश करते हैं। आज हम सब पूरी फ़िज़ा मग़मूम है, गम में गमज़दा क्यों हैं? क्योंकि रसूल का दिल गमज़दा है। हम अना चाहे इसको जोड़ें या ना जोड़ें, मगर करबला का बिला फ़स्ल ताल्लुक़ रसूल अल्लाह से। आप ये देखिए, इमाम हुसैन इतने करीम, अगर शख्सियत पर्सनालिटी की बात की जाए तो इतने करीम शख्स थे कि कोई उनसे दुश्मनी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इतनी कर्बनाक शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, वो चीज़ें, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जंग के जो इस्लाम के बाद रसूल अल्लाह ने उसको मुज़य्यन किया कि मिसाल के तौर पे जब जंग होगी तो नेसेसरीज़ को बंद नहीं किया जाएगा, खाना पानी बंद नहीं होगा, दुश्मन के ऊपर गैर इखलाकी मज़ालिम नहीं किए जाएंगे, अगर कोई पसपा हो जाए, दुश्मन को मार दे, तो उस दुश्मन की लाश की बेहुरमती नहीं की जाएगी। पहले उसको लूटा जाता था माल गनीमत को। नबी पाक ने कहा इस्लाम में ये मुमानियत है कि अगर कोई मर गया, आप उसका लिबास, उसकी कीमती अशिया को लूटेंगे नहीं। ये वो असूल जंग थे जो नबी पाक ने इस्लाम लाने के बाद वज़ा किए। मगर कभी आपने सोचा कि जो रसूल अल्लाह ने असूल एक दुश्मन के लिए वज़ा किए, करबला में वो सारे मज़ालिम उनकी अपनी नस्ल पे हो गए। 3 दिन पानी बंद किया, दरियाए फ़ुरात सामने बह रहा है, और सूखे गले छोटे छोटे बच्चों के, पहले पानी बंद, खाना बंद, फिर पानी ले जाने की इजाज़त नहीं, फिर उनके सामने उनके पूरे खानवादे को, मतलब
ہم یہ کہیں کہ ایک گیا دو گئے، 72 اپنے ہی جگر کے ٹکڑے، اور ان میں ایک شبیہ رسول حضرت علی اکبر 18 سال کا جوان کہ جس کی شکل و شباہت رسول اللہ جیسی تھی. جب انہیں بھیج رہے تھے تو کسی نے سوال کیا تھا ان کو تو نہ بھیجیں، کہ میں امت کے سامنے اس لیے بھیج رہا ہوں کہ شاید انہیں دیکھ کے انہیں رسول اللہ کی جو سیرت ہے، رسول اللہ کی جو زندگی ہے وہ یاد آ جائے. وہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد امام حسین کی کربناک شہادت، وہ اصول جو دین وضع کرتا ہے ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے، کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں تو خنجر تیز ہو، جب جانور کو ذبح کریں پانی پلا کر کریں، جب جانور کو ذبح کریں تو اس کا بچہ اس کو نہ دیکھ رہا ہو، جب جانور کو ذبح کریں تو ایک جانور دوسرے کے سامنے ذبح. یہ اسلام کے اصول ہے. میں کہوں یا رسول اللہ کربلا میں آئیے، آ کر دیکھیے جو آپ ایک جانور کو ذبح کرنے کے اصولوں کی بات کر رہے ہیں، آپ ہی کی امت کے چند لوگوں نے آپ کے بیٹے کو، آپ کے نواسے کو انہی اصولوں کو پس پش ڈال کر شہید کیا. خنجر بھی کند لیا، ایک کے سامنے دوسرے کو بھی شہید کیا. ایک ضرب میں گلا کاٹنے کا حکم ہے کہ یوں تیز وار سے کرو. 13 ضربوں میں امام حسین علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کیا گیا. چلو یہاں پہ بات ختم ہو جاتی. پھر آپ کہتے ہیں کہ گریہ کیوں کرتے ہو؟ بیٹا ہم نہ کرتے گریہ اگر ان کا لباس نہ لوٹا جاتا. ایک قاتل دوڑتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد وہ اس نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے لباس وغیرہ سب لوٹ کر چلے گئے لوگ. اس نے دیکھا کہ ایک انگشتری امام حسین علیہ السلام کی انگلی میں ہے. اب جو اس نے انگلی میں انگوٹھی کو دیکھا تو اسے لگا کہ یہ رسول اللہ کی ہوگی. اب جب رسول اللہ اس نے اتارنے کی کوشش کی تو زخموں سے انگلی اس قدر سوجن تھی کہ وہ اتر نہیں رہی تھی. اس نے کہا یہ میرے رسول کی انگوٹھی ہے، یہ تبرکاً مجھے ملنی چاہیے. اس نے اس انگوٹھی کو اتارنے کے لیے انگلی کو قطع کر لیا. یہاں پہ میں کس طرح کہوں کہ یا رسول اللہ آپ کے تبرکات کی تو لوگوں کو پرواہ ہے، آپ کے خون کی، آپ کی نسل کی پرواہ نہیں تھی اس وقت زمانے میں. اس کے بعد چلو ٹھیک ہے لباس بھی اتر گیا، انگوٹھیاں بھی لے لیں، آپ نے مال غنیمت بھی لوٹ لیا، اب تو چھوڑ دیتے. وزنی گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشوں کو پامال کروا دیا. پھر یہ سب قربانیاں جو ہوئیں، یہ جو سب میں مصائب و الم برداشت کروں. آپ کیا سمجھتے ہیں امام حسین کو نہیں پتہ تھا؟ جس دن امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس دن ملائکہ جوگ در جوگ رسول اللہ کو مبارکباد دینے آئے، اور یہ واحد ولادت ہے کہ جس پر سب سے زیادہ گریہ ہوا. ولادت 3 شعبان جب امام حسین علیہ السلام گود میں آئے ہیں تو روایات میں ہے کہ جب ملائکہ نے مبارکباد دی کہ یا رسول اللہ آج آپ کے گھر وارث آیا ہے، انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر آئی ہے، تو روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ نے امام حسین کے گلے پہ پہلا بوسہ دیا. دیکھیے وہ جو بوسہ گلے پہ تھا، جبریل نے آ کے سب سے پہلے امام حسین کو بتایا، رسول اللہ کو بتایا کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام ہیں یہ کربناک شہادت سے دوچار ہوں گے. یہ پیدائش کے وقت، یہ پیدائش کے وقت سب بتا دیا گیا تھا. مطلب یہ وہ معاملات تھے جو رسول اللہ نے ڈیل کی اللہ سے کہ پروردگارہ تیرے دین کی خاطر میری نسل ختم ہو جائے مگر تیرا دین باقی رہے. آج جو ہم امت مسلمہ ہیں، آج جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ابھی جو آپ نے بہت پیاری بات کی کہ ہماری نمازیں، ہماری عبادات، ہمارے عقائد، یہ سب کچھ صدقہ ہے امام حسین علیہ السلام کا اس کربلا کا، کہ جنہوں نے دین کی حیت کو بچانے کے لیے اپنی قربانی بھی دے دی اور اپنی نسل کو بھی فنا کر دی. بے شک. تو جب یہ بات پیدائش کے وقت ہی طے ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گئی، اور امام حسین کو بھی یہ پتہ تھا، اپنی زندگی پل پل وہ جیتے رہے اور گزارتے رہے یہ جانتے ہوئے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اہل بیت ہوں، اصحابہ کرام ہوں، جب وہ اپنے مقصد سے جڑ جاتے ہیں نا تو وہ اپنی ذات کو بہت پس پش ڈال دیتے ہیں. اور یہ جو آج ہم امت مسلمہ ہیں، ہمارا بھی یہی انداز زندگی ہونا چاہیے کہ جب ہمارے پاس ایک مقصد آ جائے تو اس مقصد کے تحت ذات پیچھے ہو جانی چاہیے. ہم لوگ کامیاب اس وقت کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم ذات کو آگے رکھتے ہیں، مقصد کو پیچھے رکھتے ہیں. آپ ہی دیکھیں رسول اللہ کی شہادت کے بعد، تمام خلفائے راشدین کی شہادت کے بعد، اب دین کی حیت جب یزید کو خلیفہ بنایا گیا 60 ہجری، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اس نے مدینہ میں امام حسین مقیم تھے، اس نے امام حسین کو خط لکھا.
ولید ابن عتبہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا، ٹھیک ہے. دیکھیے جب آپ کسی چیز کو رائج کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جو علاقے کے بڑے بڑے لوگ ہیں نا 4-5 ہم ان سے بات کر لیں، اگر وہ ہمارے مقصد پہ قائل ہو جائیں گے تو پورے علاقے کو قائل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اب یزید کا کردار اگر آپ پڑھ لیں، اس وقت میں کیا بیان کروں اس کا کردار، کیونکہ اگر ہم بیان کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کے اوپر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ صحابی رسول کے بیٹے ہیں تو آپ اس پہ بات نہ کریں. بھائی آپ ان کے کردار پہ بات کریں. امام حسین کی جو میں کہتی ہوں قربان جاؤں مولا، آپ کے تدبر پر، آپ کے تفکر پر. اس نے لیٹر لکھا، اس نے ولید کو بھیجا کہ بھائی آپ سب سے پہلے تو امام حسین سے بیعت لیں، اگر امام حسین نے بیعت کر لی تو نور علی نور، پھر تو ہمیں کسی اور کی بیعت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایک اوتھینٹکسٹی مل جائے گی، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نواسۂ رسول ہمارے ساتھ ہیں. تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ انہیں بھی پتہ تھا کہ امام حسین کی اسٹرینتھ اینڈ طاقت کیا ہے. بلایا گورنر مدینہ نے امام حسین علیہ السلام کو کہ بھئی آپ کے لیے خط آیا ہے، انہوں نے آپ سے بیعت مانگی ہے. اب یزید کا فسق و فجور پورے معاشرے میں رائج تھا، پتہ تھا کہ وہ کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے. جو میں بس مختصراً اس کو کہوں گی کہ جو چیزیں نبی پاک نے حرام قرار دی تھی نا وہ بھی اس کی زندگی میں شامل تھیں. تو ایک اس طرح کے کام کرنے والا کیسے خلیفۃ المسلمین ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں مزے کی بات کیا ہے، میں یہ تمام اپنے جتنے بھی ہمارے صاحبان ممبر ہیں، خطبہ ہیں، میں ان سے بات کروں. اس نے امام حسین کو ایک آفر دی یزید نے، اس نے کہا کہ آپ مدینہ لے لیں، سیریا مجھے دے دیں. شام مرکز تھا نا. اس کے بعد جب سے مدینہ دارالحکومت ختم ہوا اس کے بعد سے دوبارہ مدینہ دارالحکومت بنا ہی نہیں. اتنا اسٹرانگلی دشمنان اسلام جو تھے وہ وہاں کے سیریا کو انہوں نے، دمشق ان کا دارالحکومت تھا. لیٹر میں اس نے آفر کرا دی کہ بھائی امام حسین علیہ السلام آپ کو میں یہ ضرور کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ کا ایک مرتبہ ہے، ایک نام ہے مدینہ میں، تو آپ مدینہ رکھیں، مجھے آپ یہ پورا علاقہ جو اس سائڈ والی بیلٹ ہے وہ دے دیں، نہ میں آپ کو چھیڑوں نہ آپ مجھے چھیڑیں. صحیح، آسان ہو گیا. اب امام حسین علیہ السلام سے کہا آپ اس معاہدے پہ سائن کر لیں، آپ ظاہری طور پہ میری بیعت میں آ جائیں، لیکن آپ یہاں پہ جو مرضی کریں مجھے مسئلہ نہیں. امام حسین کے لیے کتنا آسان تھا مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر صرف اور صرف خطابت کرنا. نانا کی حدیثیں سناتے، نانا کی باتیں سناتے، نانا کے قصے سناتے، لوگ مجمع کے نیچے بیٹھ کے سر دھنتے رہتے. مگر امام حسین علیہ السلام نے ہر مبلغ کو ایک راستہ سمجھا دیا کہ ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرنا بہت آسان ہے، مگر اس مقصد کے لیے میدان عمل میں اترنا بہت مشکل ہے. کربلا میرے اور آپ کے لیے درس ہے. آپ نے مجھے کرسی پہ بٹھایا، مجھے لیکچر دینے کے لیے کھڑا کر دیا. لیکچر دینا مقصد اسلام نہیں ہے، لفظی تقریریں مقصد اسلام نہیں. قرآن نے سیدھا سیدھا ہم جیسوں کو لتاڑا ہوا ہے کہ جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو. مطلب سب سے پہلی پکڑ تو تمہاری ہے کہ تم دوسروں کو تو اتنی لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہو، تمہارے اپنے گھر کا ماحول بے نمازی ہے، تو تم ایسی باتیں کرتے کیوں ہو. امام حسین نے وہاں پہ ایک سٹیپ لیا. یہاں پہ میں کہتی ہوں کہ مولا کا ایک جملہ کہوں گی. کیا جملہ امام حسین کہہ گئے. بیعت یزید مانگ رہا ہے. اب اگر میں آپ سے کہوں آپ یہ کام کریں گے، آپ کہیں گی نا کہ میں نہیں کر رہی، میں تو نہیں کروں گی، یہی کہیں گی. امام حسین نے ایک عجیب جملہ کہا. جب بیعت مانگی گئی، ولید نے کہا بیعت کریں، تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کے جملہ کیا کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا تجھ جیسے، یہ پہلا انکار تھا جو امام حسین علیہ السلام نے کیا. لیکن میں کہتی ہوں مولا نارملی جملہ ہوتا کہ میں تو یزید کی بیعت نہیں کروں گا، ختم، بات ختم ہو جاتی. امام حسین کی آواز آئی کہ میں اگر کہتا نا کہ میں نہیں کروں گا تو یہ بیعت کا سوال، یہ حلال و حرام کا جو فرق ہے یہ میرے ساتھ ہی ختم ہو جاتا. مگر میں نے مجھ جیسا کہہ کے ایک دروازہ کھول دیا، کیونکہ اب میں حسین نہیں ہوں، اب میں ایک نظریہ ہوں. اب میں حسین نہیں ہوں، اب میں ایک فکر ہوں. اب میں حسین نہیں ہوں، اب میں ایک تحریک ہوں. جس بشر کے اندر تحریک حسینیت چلے گی پھر وہ مجھ جیسا ہوگا. جس میں حلال و حرام کی تفریق کا فرق ہوگا وہ مجھ جیسا ہوگا. جو ظلم کے خلاف ڈٹنے کی طاقت رکھے گا وہ مجھ جیسا ہوگا. کہ جو دین کے مقصد کو سمجھے گا وہ مجھ جیسا ہوگا. اور تجھ جیسا مطلب کہ جو دین میں فسق و فجور کو ایڈ کرے، جو اپنے مطلب کا دین لے لے. جیسے بنی اسرائیل کے سورہ میں اللہ کہتا ہے نا کہ ان کی ہلاکت کی وجہ یہ تھی کہ یہ دین میں سے وہ چیزیں لے لیتے تھے جو انہیں پسند ہے، اور جو انہیں نہیں پسند ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے. تو امام حسین نے تجھ جیسا کہہ کے بھی فرق
رکھ دیا کہ اب تم یاد رکھو آج کے بعد سے 61 ہجری کے بعد سے نہ کوئی فرقہ ہوگا نہ کوئی مذہب ہوگا، صرف 2 تھاٹس ہوں گی، یا کوئی یزیدی ہوگا یا کوئی حسینی ہوگا۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا کہ یا آپ یزید کے ساتھ ہو جائیں یا آپ حسین کے ساتھ۔ تو دونوں راستے واضح کر دی گئے، آپ واضح چوائس کر آپ کی۔ جی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، بریک کے بعد آتے ہیں ہمارے ساتھ۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ ماں تقوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماں تقوی صاحبہ، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لمحات ضرور میں چاہوں گی آپ ذکر کریں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امام حسین کی طرف دیکھتے مسکراتے، ان کو وہ تمام چیزیں پہلے ہی بتا دی گئی تھیں، لیکن ان کی محبت اور ان کی زندگی کے وہ اہم لمحات، اہم واقعات جن کا تذکرہ آپ یہاں کرنا چاہیں، جو کہ محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اندر کلیئر کرنا ہے کہ ہمارے اندر رسول پاک کی محبت کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے، اور ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ ایک پیمانہ ہوتا ہے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرے آپ کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ مطلب الٹیمیٹلی یہ نیچرل سی چیز ہے، اس میں کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جس کی دشمنی اس سے ہو اس کی آپ سے بھی دشمنی بے شک، بے شک، سمجھ رہے ہیں؟ بے شک، اگر کوئی خدا نخواستہ رسول اللہ کا دشمن ہے تو وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ بے شک، اگر رسول اللہ جس سے محبت کر رہے ہیں میں اس سے نفرت نہیں کر بے سکتی۔ شک۔ تو اب مجھے زندگی میں دیکھنا ہے کہ رسول اللہ کس سے محبت کر رہے تھے، وہ کون سی ہستیاں تھیں کہ جن کو دوش پر بٹھا کر زلف مبارک جس پہ سورہ واللیل قصیدے پڑھیں، وہ سورہ واللیل کی تفسیریں ایک امام حسن کے ہاتھ میں ایک امام حسین کے ہاتھ میں، اور وہ ہاتھ میں لے کر اور وہ راستے پہ سفر کرنا، اور کسی مطلب صحابہ کرام رشک کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کمال، یہ بچے تو خلیفہ دوئم نے آ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کمال سواری ہے، تو رسول اللہ نے کہا تھا سوار بھی تو کمال ہیں، یہ سوار بھی تو جن کے لیے رسول اللہ بات بات میں امام حسین علیہ السلام کے کبھی لبوں پہ بوسہ دیں، کبھی گلے پہ بوسہ دیں، جب وہ بوسہ دیتے تھے پھر کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے، امام حسین کے اعضاء پر بوسے دیتے تھے رسول اللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ جب ان بچوں کو دیکھتے تھے تو لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے مجھے کامل دیکھنا ہو تو ان دونوں نواسوں میں میری شبیہ کو تلاش کر لے۔ یہاں تک رسول اللہ نے کہا الحسین منی و انا من الحسین، یعنی کہ اے لوگوں یہ یاد رکھو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث کا مقصد مطلب اس طرح میں وہی بات کروں گی کہ ہمیں کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم کم فہم ہیں، کم علم لوگ ہیں، اور رسول اللہ کا جو معیار علم ہے وہ مجھے اور آپ کو کہاں سمجھ آئے گا۔ اگر عام نانا بات کرتا تو وہ یہ کہتا میرا نوازا ہے، یہ تو مجھے بہت پیارا ہے، یہ کیا مطلب ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں؟ اس کا جواب 61 ہجری کے بعد ملا۔ کب؟ پیدائش سے لے کر 61 ہجری تک امام حسین رسول سے تھے، لوگ ان کو نواسے رسول کہتے تھے، مگر 61 ہجری سے لے کر قیامت تک رسول حسین سے ہیں، کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ محبت وہ پیار جو نانا کا تھا سجدے میں رسول ہیں۔ یہ تو المشہور واقعہ ہے، اور نواسا عام نواسا نہیں ہے۔ میں کہوں کہ کھیلتے کھیلتے آگے اور نہ، میں سمجھتی ہوں کہ ایک مقصد ایک پیغام کنوے کرنا تھا امام حسین علیہ السلام اور رسول اللہ نے۔ امام حسین پشت رسول پہ آ کے بیٹھ گئے، اب پشت رسول واجب نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ سجدے کو طول دیے جا رہے ہیں، سجدے کو طول دیے جا رہے ہیں۔ میں کہوں یا رسول اللہ آپ تو رسول ہیں، پیچھے جماعت ہے، رسول اللہ نواسا ہٹائیے، مگر جبرائیل امی وہی لے کر آ گئے، یا رسول اللہ جب تک حسین نہ ہٹے آپ نے نہیں ہٹنا، آپ سجدے کو طویل کیجئے۔ پتہ چلا وہ سجدہ اتنا طویل ہوا، جب امام حسین اترے تب رسول اللہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد نماز مکمل کی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے نہ نماز توڑی، آپ نے نہ امام حسین کو اتارا، دونوں میں سے کوئی ایک کام تو کر لیتے نا، کہ ایک کام تو کرتے۔ تو رسول اللہ کہیں گے کہ میں نے تمہیں ایک پیغام دے دیا کہ نماز ہے ہی وہی جس میں حسین شامل ہے، سبحان اللہ، جس میں امام حسین کی محبت شامل ہے، جس میں امام حسین کا عمل شامل ہے، کیونکہ ہر مسلمان کا سجدہ مقروض ہے حسین ابن علی کا۔ وہ جو سجدہ نانا کا طویل کروایا امام حسین نے کربلا میں، اسی سجدے کو معراج دے دی امام حسین نے، اور یہ واحد سجدہ ہے جس میں امام حسین نے نانا سے کہا ہوگا کہ نانا آپ نے تو سر خود اٹھایا ہے نا، آج حسین کا سجدہ دیکھیں کہ سر اٹھا نہیں ہے،
سر کاٹ کے نوکے سینہ پہ چڑھایا گیا تاکہ لوگوں کو سجدے کی معراج سمجھ میں آ جائے کہ سجدہ ہوتا کیا ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ محبت کا جواز اہل بیت ہیں۔ اگر آپ اہل بیت سے محبت نہیں کر پا رہے تو اپنے دل میں سوچیں کہ ہم رسول اللہ کی محبت میں کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ احادیث کا انبار لگا ہوا ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت رسول اللہ کے ساتھ واضح طور پہ بیان کر رہا ہے۔ رسول اللہ اکثر بلا لیتے تھے بچوں کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسول اللہ کے بدن میں ضعف آیا تھا اور جب ضعف آیا تو وہ جناب فاطمہ کے گھر گئے اور جناب فاطمہ سے کہا تھا کہ بیٹا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس سے میرے بدن میں طاقت نہیں ہے، میری چادر یمانی جو ہے وہ میرے اوپر ڈال دو۔ اب وہ چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اس میں امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے۔ اب بچے نے آ کے کہا نانا میں آ جاؤں، آ جاؤ۔ دوسرا امام حسین ہے، نانا میں آ جاؤں، آ جاؤ۔ پھر امام علی آئے، کہا میں آ جاؤں، آ جاؤ۔ پانچوں جب چادر کے نیچے ہو گئے تو اللہ نے اس چادر کی فضیلت پہ سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ 33 کو نازل فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ جو آیت ہے اہل البیت، تو رسول اللہ نے وہاں تعارف کروایا تھا کہ ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ سورہ احزاب کی آیت سے اس پہ مہر لگا دی کہ حبیب ہاں یہ ہیں۔ اور پھر جب مباہلہ ہوا، مباہلے میں جب عیسائیوں کو کہا گیا ابناؤنا و ابناؤکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تو وہ رسول جس کا ظاہری طور پہ کوئی بیٹا نہیں تھا، وہ ابناؤنا کے زمرے میں اپنے بیٹوں کی جگہ امام حسن و امام حسین کو لے کر گئے۔ تو اب رسول اللہ کی محبت کو ہم کس طرح ڈھونڈیں کہ وہ ان بچوں سے کیسے محبت کرتے تھے۔ تو آج جو محرم الحرام میں آپ اس وقت اور میں ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف محبت رسول ہے، وہی مودت۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا عَلَيْهِ الْمَوَدَّةَ، کہ میں تم سے نہیں مانگتا اپنے کاموں کا کوئی اجر سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کروں۔ تو آج ہم جو مودت کے لیے بیٹھے ہیں، محبت کے لیے بیٹھے ہیں، یہ صرف محبت اظہار محبت امام حسین نہیں ہے، یہ الٹیمیٹلی اظہار محبت رسول اللہ سے۔ بے شک بے شک۔ حسین ابن علی، والد سے محبت کے کچھ واقعات بتائیے گا۔ ہاں یہ تو بہت مطلب امام حسین علیہ السلام کا یہ جو جملہ ہے کہ آپ نے کہا حسین ابن علی، مولا فخر کرتے تھے، مولا فخر کرتے تھے۔ اور جب بھی آپ نے کربلا میں تعارف دیکھا تو امام حسین نے ہمیشہ اپنا تعارف کرایا، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے وہ لوگ تھے جنہوں نے بدر، خیبر، خندق میں علی کو دیکھا ہوا تھا، انہیں پتہ تھا کہ علی ہیں کون۔ اور امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اپنا تعارف اپنے بابا کے ریفرنس سے اس لیے کرا رہے تھے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہلکا نہیں لینا، اس وقت میں عام نہیں ہوں، بدن میں خطابت، بدن میں علم، بدن میں لہو رسول کا ہے، اور ہاتھوں میں شجاعت علی ابن ابی طالب کی ہے۔ تو اس کے میں ایک چھوٹا سا واقعہ، اگر آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں تو اس میں چھوٹا سا واقعہ بیان کر، بہار الانوار علامہ باقر مجلسی کی ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ اس میں لکھا ایک دن محفل میں جو ہے وہ رسول اللہ تشریف فرما تھے اور مولائے کائنات بھی بیٹھے تھے اور امام حسین بھی تشریف فرما تھے۔ اب یہ تینوں بیٹھے ہوئے، اب امام حسین نے بچپن کی ادا کے ساتھ نانا سے پوچھا، نانا آپ یہ بتائیے کہ آپ زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں یا میرے بابا سے کرتے ہیں؟ مجھ سے کرتے ہیں یا میرے بابا سے کرتے ہیں؟ اب رسول اللہ کے سامنے دونوں ہی بہت پیارے تھے، مطلب رسول اللہ کا مولا علی سے تعلق بھی آپ جانتے ہیں، رسول اللہ کا امام حسین سے بھی تعلق آپ جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے مسکرا کے بات کو جیسے کہتے ہیں نا رفع دفع کرنا، تو رسول اللہ نے پیار سے کہا کہ امام حسین سے کہا جس کی فضیلتیں زیادہ ہیں نا میں ان سے پیار کرتا ہوں، جن کی فضائل بہت زیادہ ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اب سامنے علی بیٹھے ہیں، سامنے امام حسین بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے امام حسین نے جملہ کیا کہا نانا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ مطلب اب اس میں خدا نخواستہ کوئی بے ادبی کا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ اب امام حسین نے جب یہ جملہ کہا تو رسول اللہ کہنے لگے سامنے ابو الفضائل ہیں، مولا علی کے فضیلتوں کے انبار ہیں، حسین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نانا آپ ان سے کہیے، امام حسین نے کہا کہ بابا سے کہیے کہ آپ اپنی فضیلتیں بیان کریں۔ اب میں اس وقت فضیلتیں بیان کروں تو میرے لیے گھنٹہ کم ہو جائے گا۔ تو مولائے کائنات نے اپنی فضیلتیں بیان کی، مثال کے طور پہ آقا آپ نے مجھے امیر المومنین کا لقب دیا، آقا اب مجھے میری پیدائش کے لیے اللہ نے کعبے کو معین کیا، مطلب جو جو فضیلتیں تھیں، میرا قرآن میں اس طرح تذکرہ آیا، یہ تذکرہ بیان کی۔ حالانکہ مولائے کائنات نے کبھی اپنے فضائل اپنے منہ سے بیان ہی نہیں کیے، مگر کیونکہ ایک عمومی محفل تھی، گھر کی تھی، تو بات ہو گئی۔ اب یہاں پر جب سارے فضیلتیں بیان کر مولا علی چپ ہوئے تو
رسول اللہ نے امام حسین کی طرف اشارہ کیا، علی نے تو بیان کر دیا، اب آپ اپنے فضائل بیان کیے. تو انہوں نے کیا جملہ کہا، امام حسین نے ایک جملے میں سم اپ کیا. امام حسین نے کہا کہ نانا یہ جتنی فضیلتیں ابھی مولا کائنات نے بیان کی ہیں نا، نانا یہ میرے بابا کی فضیلتیں ہیں، اگر ان کے بابا کی اتنی فضیلتیں ہیں تو بیان کیجئے. تو یہ جو جملہ کہا، اس کے بعد کہا میری فضیلتیں جو میرے بابا سے زیادہ جو میں نے کہا وہ یہی ہیں کہ میرے نانا رسول ہیں، میرے بابا علی ہیں، اور میری ماں جناب زہرا ہیں. میرے بابا کے پاس یہ تینوں فضیلتیں نہیں ہیں. تو اس لیے دونوں کی جو محبت تھی وہ بھی کمال تھی، اور ادب اور فضیلتوں کا تقابل بھی کمال. سبحان اللہ. بریک کی طرف جا رہے ہیں جی، بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں ہمارے ساتھ. رہی ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہما تقوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. 8 محرم الحرام ہے آج، اور خاصا مشکل وقت، مشکل گھڑی. اگر ہم واقع کربلا پہ روشنی ڈالیں، 10 محرم تک کا وہ سفر، آپا روشنی ڈالیے. دیکھیے 8 محرم الحرام آپ نے اور میں نے تو زبان سے کہہ دیا، مگر کربلا کی جو سرزمین ہے اس پہ ایک کرب کا آغاز ہے. آغاز مطلب آپ یہ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مائنس وہاں پہ جو ٹیمپریچر 50 سے اوپر تھا گرمی کے اندر، اور وہ اس گرمی میں چھوٹے بچے، اور اس کے بعد 7 محرم سے خیموں میں پانی ختم. 3 محرم کو انہوں نے خیمے ہٹوا دیے تھے دریائے فرات کے کنارے. حضرت عباس نے دریائے فرات کے کنارے خیموں کو لگایا تھا، کیونکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے دریا پہ قبضہ کر لے تو وہ دریا کے اوپر رہے گا. مگر جب باقی قبائل آئے اور باقی لوگوں نے آ کر، عمر ابن سعد نے کہا امام حسین سے کہ یہ تو کوئی بات نہیں، اگر آپ پہلے آ گئے آپ دریا چھوڑیں. امام حسین نے دریا چھوڑا، پیچھے آئے. اب آپ نے دریا چھوڑا، 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا خیموں میں. اب خیموں میں پانی ختم. آپ کو بتاؤں ایک ماں کے لیے سب سے کربناک جو سچویشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ کوئی چیز مانگے اور آپ دے نہ سکیں، اور وہ نیسیسریز جو بنیاد زندگی، یعنی کہ پانی. خیموں میں سے آوازیں آ رہی تھیں اللہ تش کی، اللہ تش، اللہ تش کا مطلب کہ ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں. 8 محرم 7 کی رات، 8 کا دن، پھر اس کے بعد 8 کی رات، 9 کا دن، 9 عاشورہ، یہ 4 دن ایک گھونٹ پانی نہیں ہے کربلا کے اندر. سب سے بڑا مصائب تو یہی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو لے لے کے امام حسین کے پاس آتی تھیں، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا شیر جوان جیسا بھائی حضرت عباس، جن کو آپ غازی عباس علمدار کہتی ہیں، لشکر امام حسین کے علمدار تھے. امام حسین نے ان کی اگر آپ حضرت عباس کو دیکھیں، آج 8 محرم آپ کہہ رہی ہیں، ہمارے ہاں 8 محرم کا دن جو ہے وہ حضرت عباس سے منسلک ہے. ہر جگہ حضرت عباس کا تذکرہ ہوگا. سپہ سالار لشکر حسینی تھے وہ، اور وہ اتنے بہادر تھے کہ روایتوں میں جملے لکھے ہیں کہ وہ دونوں ہاتھ سے جنگ لڑتے تھے دونوں. اور ان کو جنگ سکھانے والے کون تھے؟ مولا کائنات. عاشور کے دن جب عصر کا وقت قریب ہوا، شہادت سے قبل حضرت عباس کی شہادت ہوئی ہے. جب انہیں کہا گیا کہ پانی لینے جانا ہے تو حضرت عباس سے امام حسین نے تلوار لے لی تھی. کہا بیٹا لڑنے نہیں بھیج رہا، کیونکہ غازی کو اگر لڑنے بھیج دیا تو وہی خیبر و خندق کا منظر دوبارہ آ جائے گا. تلوار لے کے نہیں گئے تھے، ایک سوکھی ہوئی شاخ دی تھی کہ عباس صرف جائیے اور پانی لے کر آئیے. جو کربلا میں پانی لینے حضرت عباس گئے تو روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے ان پہ حملہ کیا، دوسرے نے حملہ کیا، ایک بازو کٹا. کبھی آپ انشاءاللہ اگر آپ کو اللہ لے کر جائے کربلا میں، سب سے زیادہ زیارت کے مقام حضرت عباس کے ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. کہیں پہ ایک بازو دفن ہے، کہیں دوسرا بازو دفن ہے، کہیں پر ان کا مشکیزہ چھدا ہے، کہیں پر ان کا سر قلم ہوا، اور کہیں پر وہ گھوڑے سے گرے. 5-6 مقامات پہ حضرت عباس کی شبیہ بنی ہوئی ہے، زیارتوں کی شبیہ بنی ہے. تو پانی لے کر جب حضرت عباس نہیں آئے، وہاں پہ امام حسین کو 2 صدائیں امام حسین کے لیے بڑی مشکل تھیں. ایک علی اکبر جو تھے، جو شبیہ رسول تھے 18 سال کے، اور ایک یہ 32 سال کا بھائی. ان دونوں کے ہونے سے نا حسین بڑے امیر تھے، بڑے امیر تھے. آپ کو پتہ ہے جب 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام خود لڑنے کے لیے آئے تو نہ حضرت علی اکبر تھے، نہ حضرت عباس تھے، نہ حضرت علی اصغر تھے. ریش مبارک ان کی خون سے تر تھی، اور یہ خون عام خون نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے جب 6 مہینے کے بچے کا خون مٹھی میں لیا نا تو امام حسین تیر لگا تھا گلے پر، ہرملہ نے تیر مارا. جب وہ مٹھی میں خون آیا تو امام حسین نے چاہا زمین پہ پھینک دیں. زمین کی آواز آئی کہ یہ معصوم کا خون ہے، زمین پہ گرا تو ساری زندگی اس میں سے ایک دانہ گیہوں کا نہیں نکلے گا.
آسمان پہ اچھالنے لگے تو ملائکہ نے کہا کہ اگر ابر رحمت برسنا ہے تو یہ معصوم کا خون آسمان برداشت نہیں کر سکے گا. کتابوں میں لکھا امام نے وہی خون لے کے اپنے ریشے مبارک میں مل لیا کہ پروردگار اسی چہرے سے میں تیرے سامنے آؤں گا اور دنیا کو بتاؤں گا کہ مجھ پہ کتنے مظالم ہوئے ہیں. اور جب امام حسین علیہ السلام وہی ریشے مبارک تار تار لباس پہن کر گھوڑے پر بیٹھ کر جب میدان میں آئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک لئی نے آواز دے کے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام اب تشریف لائیں، ان پہ کوئی حملہ نہ کرے. اب جب اس نے کہا حملہ، یہ عمر ابن سعد کا جملہ، تو اس نے کہا حملہ نہ کرے. لوگ کہتے، جو مورخ لکھ رہا ہے، کہہ رہے ہمیں لگا کہ شاید اس کا دل نرم ہو گیا ہے، اتنے مظالم کے بعد اسے خیال آ گیا کہ نواسہ رسول ہے. کہتے ہم نے شکر کیا کہ اب شاید جنگ تھم جائے اور امام حسین بچ جائیں. تو کہنے لگا، جیسے اس نے کہا حملہ نہ کرے، اس نے اگلا جملہ فوراً کہا کہ سب سے پہلے میں ماروں گا حسین کو، سب سے پہلے اور کوئی حملہ نہیں کرے گا، میں ماروں گا. اس نے پتھر اٹھایا. اب یہ جملہ آپ سنیں، اس نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے امام کی پیشانی پہ بے ادبی کی، اور روایتوں میں جیسی پیشانی پہ بے ادبی ہوئی چہرہ مبارک خون میں تر ہوا. اس کا جملہ آپ سنیں، اس نے پتہ کیا کہا ہے اس وقت امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا اب بلاؤ علی اکبر کو، اب بلاؤ عباس کو. یعنی کہ ایک پتہ ہے کہ اکبر بھی شہید ہیں، عباس بھی شہید ہیں، تب اس نے کہا کہ اب بلاؤ علی اکبر کو، اب بلاؤ عباس کو. تب امام حسین علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں حسین ابن علی ہوں. آج بھوکے کی جنگ دیکھو، آج پیاسے کی جنگ دیکھو، آج اس کی جنگ دیکھو جو 18 سال کے بیٹے کا لاشا اٹھا کے آیا ہے. آج اس کی جنگ دیکھو جو 32 سال کے جوان بھائی کو دفنانے کے لیے کھڑا ہے. آج اس کی جنگ دیکھو جو 6 مہینے کے بچے کو قبر میں دفنا کے تمہارے سامنے کھڑا ہے. یعنی امام حسین نے وہاں پہ بھی کمزوری کو ظاہر نہیں کیا، اور ایک جملہ کہا کہ میں گواہ رہنا نانا کی امت سے بات کر رہا ہوں کہ پروردگار تو گواہ رہنا، حسین نے گھر لٹا دیا مگر دین الہی پر آنچ نہیں آنے دی. اب وہاں پہ جو سب سے بڑا پرابلم تھا نا، دونوں طرف نمازیں تھیں. ادھر امام حسین کی طرف بھی نماز ہو رہی تھی، ادھر لشکر یزید میں بھی ہو رہی تھی. ادھر قاری حافظ حفاظ قرآن پڑھ رہے تھے، ادھر بھی قاری حفاظ نماز و قرآن پڑھ رہے تھے. آپ کو پتہ ہے آواز کیا تھی؟ جب امام حسین کو گھوڑے سے گرانے لگے تو لشکر یزید میں ایک آواز، لشکر شمر میں ایک آواز تھی، جلدی جلدی حسین کا گلا کاٹو، ہم نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، ہم نمازی ہیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے. پتہ چلا نماز ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی. ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کربلا کا کہ سجدوں میں اگر روح سجدہ نہ ہو تو عبادتیں بیکار. کربلا ایک میزان بن گیا اس دن سے کہ آیا کہ ہم خالی سجدے کر رہے ہیں یا روح والی عبادت کر رہے ہیں. کربلا ہمارے لیے پیغام ہے. آپا مجھے خواتین کا کردار بھی بتائیے گا کیا رہا؟ دیکھیں کربلا مکمل ہی نہیں ہے اگر ہم خواتین کا تذکرہ نہ کریں. کس کس ماں کا تذکرہ کروں میں؟ ہر ماں کربلا میں ایسے تھی، میں شہید ہونے والے تو شہید ہو گئے مگر ان کو شہادت کے لیے جنہوں نے آمادہ کیا وہ مائیں کون سی مائیں تھیں جو ساری رات لوریاں نہیں دیتی تھیں، ساری رات رجس سناتی تھیں بچوں کو. جناب زینب کے 2 بچے جنگ میں شہید ہوئے ہیں، جو کہ اگر میں ان کا شجرہ نسب پڑھوں تو ہم حیران رہ جائیں، جو کہ حیدر کرار مولائے کائنات کے نواسے جعفر طیار کے پوتے. دونوں آپ کو پتہ رسول اللہ کے سپہ سالار تھے. جعفر طیار جنہیں اللہ نے 2 پر عطا کیے جنت میں، تو وہ ان کے پوتے، ان کے نواسے. سوچے دونوں طرف سے شجاعت کا خون. اور روایتوں میں ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال، اور جناب زینب رات بھر ان بچوں کو تیار کر رہی ہیں. تیار کیا کر رہی ہیں؟ کبھی چھوٹی سی تلوار دے رہی ہیں، کبھی کمر میں پٹکا باندھ رہی ہیں، کمر میں پٹکا باندھ کر کہہ رہی ہیں بیٹا صبح تم نے جانا ہے، صبح تم نے جنگ لڑنی ہے. اور ماموں، امام حسین ماموں تھے، ماموں پہ ایسے فدا ہونا ہے کہ دنیا تمہاری قربانی کو یاد رکھے. سبحان اللہ. یہ ماں اپنے بچے کو تیار کر. اچھا چلے یہ تو 7 اور 9 سال کے بچے ہیں، ایک 6 مہینے کا علی اصغر جو کہ گہوارے میں ہے، جناب ام رباب ان کی والدہ ہیں، وہ جھولا جھلا رہی ہیں، اور جھولا جھلا کے کیا کہہ رہی ہیں کہ بیٹا علی اصغر کاش تم بڑے ہوتے تو میں جو ہے تمہیں اپنے امام پہ قربان کر دیتی. سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے؟ کربلا میں رشتے
قربان نہیں ہو رہے تھے، کربلا میں ہر امتی اپنے امام پہ قربان ہو رہا تھا مقصد کے تحت. مطلب میں یہ نہیں کہوں گی حضرت عباس اپنے بھائی پہ قربان ہوئے، نہیں، حضرت عباس مقصد کے تحت امام وقت کے دفاع کے لیے قربان ہوئے. اب وہ 6 مہینے کے علی اصغر، ان کی ماں پریشان ہے کہ صبح سب قربانیاں دیں گے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. تو امام حسین امام تھے کیونکہ کہ آقا میں بڑی شرمندہ ہوں آپ سے کہ کاش میرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا اور میں آپ پہ صدقہ کر دیتی. تو امام حسین نے بڑا جملہ کہا. امام حسین کا جناب رباب جیسے آپ کی قربانی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی نا، ایسی کسی کی قربانی قبول نہیں ہوگی. 2 بچے ان کو دیے اللہ نے، ایک بیٹی ایک بیٹا. 6 مہینے کا اصغر کربلا میں شہید، 4 سال کی سکینہ شام میں زندان میں دم توڑ گئی. دونوں بچوں کی قربانیاں عثمان نے دی. تو بے شک کتنی بڑی قربانیاں تھیں. یہ بریک کے بعد آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیں. خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر سے کہیں گے. ہما تقوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. 9-10 محرم یوم عاشورہ، کوئی خصوصی عبادات آپ بتانا چاہیں گی جو ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے عبادات کا جو ذکر کرنا ہے اس وقت، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو 9 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام نے مہلت طلب کی تھی لشکر یزید سے. انہوں نے کہا تھا مجھے مہلت، تو پوچھا کس لیے؟ کہا میں عبادات کر کے خدا کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں خود کو پیش کرنا چاہتا ہوں. تو وہ جو سجدے ساری رات 9 محرم کی امام حسین کرتے رہے. تو بینگ آ مسلم ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس رات کو کیا کریں. اس رات میں آپ سب سے اہم عبادت گریہ تو ہے، مغموم رہنا، چہروں کو ایسا بنا لینا جیسے یتیموں کا چہرہ ہوتا ہے. مطلب 9-10 محرم کو اپنے چہرے پہ غم کو طاری کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے. اس دن آپ کا اسراف سے بچنا، اس دن آپ کا مزین ہونا، رسول کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہونا جیسے رسول اس وقت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے. مگر اس کے ساتھ روایتوں میں نمازیں آئی ہیں کہ اس میں آپ 4 رکعت نماز پڑھ لیجئے، 2 کر ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیجئے. اس کے علاوہ قل هو اللہ کی جو ایک تسبیح ہے وہ بھی یکم محرم سے لے کر اگر آپ 10 محرم تک قل هو اللہ کی ایک تسبیح پڑھیں تو یہ توحید کے اعلان کی تسبیح ہے. قل هو اللہ احد، یہ اعلان توحید، اور کربلا فتح توحید ہے. تو کہ آپ یہ جو سورہ اخلاص ہے آپ اس کو پڑھیے. ہمارے مکتب تشیع میں زیارت عاشورہ ہے جس کو پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے، تو ہم زیارت عاشورہ کی بھی تاکید کرتے ہیں. اگر کوئی عربک نہ پڑھ سکے تو وہ ترجمہ پڑھ کر زیارت عاشورہ اس سے بھی مستفیض ہو سکتا ہے. اور پورے دن کے اندر تسبیح ہے اللہم لعن قتلۃ الحسین، کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے اظہار براءت کریں کہ پروردگارہ جنہوں نے نواسۂ رسول کو قتل کیا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ اعلان ہے، یہ اپنے اندر تجدید عہد ہے کہ اللہ مجھے اس فہرست میں کھڑا نہ کرنا. تو یہ براءت کا اظہار بھی تسبیح کی صورت میں آپ کیلکولیٹ کر کے کریں. اس دن روز عاشورہ بھی آپ 2 رکعت نماز اگر جلدی ہے تو فجر کی طرح پڑھ لیں. پھر اس میں جو ہے ہمارے مکتب تشیع میں روزہ نہیں ہوتا، عاشور کے دن ہم فاقہ کشی کرتے ہیں. فاقہ کشی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پانی کھانا اپنے اوپر ساقط کر دیتے ہیں اس وقت تک جب تک امام حسین پیاسے رہے. اس دن ہم روزہ نہیں رکھتے. پھر ہم وہ جب اناج کھائیں تو اس غذا کو سادہ رکھیں، اس دن بہت لائوش کھانا نہ کھائیں. تو اس کے اندر استغفار جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں، اس کے اندر جو ہے وہ درود محمد و آل محمد پہ کثرت سے پڑھیں. یہ وہ عبادتیں ہیں جو آپ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھیں، کیونکہ اس دن کا مین عبادت جو ہے وہ مغموم رہنا اور رسول اللہ سے اظہار محبت کرنا. پیغام آج جو ہمیں کربلا میسج دے گیا، جو ہمیں وہ تمام چیزیں، جو بڑی بڑی قربانیاں، آج دین سربلند ہے، جو ہمارے پاس پیغام ہے، ہم نے اب اس دین کو لے کے چلنا ہے. جی بہت بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیے کربلا کے پیغام ایک پیغام نہیں ہے. کربلا قربانی کا پیغام دیتا ہے، کربلا ایثار کا پیغام دیتا ہے، صبر کا پیغام دیتا ہے، اس کے بعد عبادات کا پیغام دیتا ہے، بقا کا پیغام دیتا ہے. دین کی جو حیت ہے اسے کوئی مسخ نہ کرے، جیسا رسول اللہ نے دین دیا ہے اس کو ایز اٹ از فالو کرنا، یہ بھی کربلا کا پیغام ہے. اگر ہم صرف کربلا کو سمجھ لینا تو ہمارے اندر سے خود پسندی باہر نکل آئے، ہمارے اندر سے انا پرستی باہر آ جائے. کربلا سیکریفائز ہے، مطلب اگر آپ کے سامنے کوئی اور ہے تو اپنی ذات کو مقدم نہ کیجیے، اس کو آپ جو ہے اپنے اوپر پریفر کیجیے. تو ہم کربلا سے ایک پیغام نہیں لے سکتے، لیکن اس کا سب سے اسٹرانگ پیغام یہ ہے کہ امت محمدی، امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا، اور جو دشمن چاہتا ہے کہ ہمیں تفرقے میں ڈالے، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کرے، کربلا وہ واحد وجہ ہے ہم سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کی، کہ اگر ہم مقصد کربلا پہ اکٹھے ہو جائیں تو الٹیمیٹ
الٹیمیٹلی ہم سارے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے, بے شک, اور جب بے شک. رسول ہمیں قبول کر لیں تو خدا ہمیں ریجیکٹ نہیں کر بے سکتا. شک آپ نے صحیح کہا, بے شک. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.